बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़दम सिद्क़िन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। आज हम सूरह यूनुस शुरू करने जा रहे हैं। यह सूरा 11 रुकू और 109 आयतों पर मुश्तमिल है। मक्के मुअज़्ज़मा में नाजिल हुआ। एक दो आयतें ऐसी हैं इस सूरे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मदीने मुनव्वरा में नाजिल होने वाली आयतें हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन का ये मानना है कि ये पूरा सूरा मक्के मुअज़्ज़मा में ही नाजिल हुआ है। आज जो रुकू हम पढ़ेंगे, इब्तिदाई रुकू, वो 10 आयतों पर मुश्तमिल है। इस सूरे का नाम सूरह यूनुस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर एक रुकू बतौर ख़ास जिस मौजू का अहाता करता है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की नजात का ज़िक्र है। तो इसलिए सूरह का नाम यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह यूनुस रखा गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत सारे सूरों को आप देखते हैं कि हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं। ऐसे हुरूफ जिनके माना अल्लाह ताला ने सबको नहीं बताए उसको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, और उसके माने लिखे नहीं जाते। जिनको बताया गया है उसका मतलब सिर्फ वही जानते हैं, बाकी हर आदमी नहीं जानता। यहाँ पर भी वैसी है, 3 हुरूफ हैं, अलिफ लाम और रा। इसको उसी तरह से लिख दिया जाता है कि जैसे हैं। और आम तौर पर आप देखेंगे कि जहाँ कहीं हुरूफ मुक़त्तआत से सूरा शुरू होता है वहाँ पर सबसे पहले कुरान मजीद का जिक्र होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कुरान मजीद का जिक्र हो रहा है। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, निशानियाँ हैं। कुरान मजीद के वर्सेस को आयत इसीलिए कहा जाता है, आयत का मतलब होता है निशानी, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। हर आयत अपने आप में कुदरत की निशानी है, क्योंकि ये ऐसी किताब है जिसका कोई सानी नहीं है। इस तरह की कोई किताब कोई नहीं लिख सकता। तो हर आयत अपने आप में मोजज़ा है, इसलिए ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अकाना लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नासा व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरूना इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। कुरान मजीद की आयतों का जिक्र होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ये बात उन लोगों के लिए अजब है, ताज्जुब की है, हैरत की है। वो लोग इस बात को क्या बायस हैरत समझते हैं कि अल्लाह का कलाम और नबूवत एक आदमी को दी गई है, एक शख्स जो इंसान है, हमारी तरह का इंसान है, वो भी खाता पीता चलता फिरता है इंसान, उस आदमी को नबूवत क्यों दी गई है? उस आदमी के ऊपर कुरान क्यों नाजिल किया गया है? बड़ी ताज्जुब की बात है। कुफ्फार इब्तिदाई तौर पर यह कहा करते थे कि अगर नबूवत देनी ही थी अल्लाह ताला लोगों की रहनुमाई के लिए तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते। एक इंसान को जो दुनियावी ज़रूरतें रखता है, ऐसे शख्स को क्यों नबी बनाकर भेजा गया? कोई फरिश्ते को भेज देते। तो जब उनसे कहा गया कि फरिश्ते को नबी बनाकर नहीं भेजा जा सकता, क्यों? इसलिए कि एक तो आम इंसान फरिश्ते को देख नहीं सकता, और अगर देख भी लेगा तो उसकी हिदायत का असर इंसान के ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो अलग कौम है। अगर फरिश्ते को नबी बनाकर भेजा गया होता तब इंसान कहते थे कि हम फरिश्तों की बात को क्यों मान लें, इंसान होता तो हम मानते थे। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने भी एक शेर में कहा था, फरिश्तों के लिखे जाने वाली बात पर आमाल इंसान के फरिश्ते लिखते हैं ना। तो इस पर गालिब ने एक शेर में कहा था, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था कि कोई इंसान वहाँ पर मौजूद था फरिश्तों के लिखते वक्त। फरिश्ते तो दुश्मनी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो इंसान नहीं है ना।
انسانوں سے بغض ہوگا، ان کو حسد ہوگا، دشمنی ہوگی، کیونکہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں بنایا گیا ہے۔ تو فرشتوں کے دل میں حسد، جلن پیدا ہوگی، غلط لکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ شاعر کی بات ہے، اس لیے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان مرزا غالب کے اس شعر کے جواب میں کہے اعتماد اپنے فرشتوں پہ ہے بھرپور، مگر فرشتوں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ وہ تو معصوم ہوتے نا، معصوم لوگوں پر بھی اعتماد نہیں ہوگا۔ اعتماد اپنے فرشتوں پہ ہے بھرپور، مگر پھر بھی بلوائیں گے اعضاء کو گواہی کے لیے۔ خالی فرشتوں کے لکھے پر بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو آپ کے خود کے اعضاء گواہی دینے والے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بہرحال تو فرشتوں کو اگر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جو مجبوریاں ہیں، انسانی جو پریشانیاں ہیں، وہ فرشتوں کو نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے ہماری مجبوری۔ انسان کے اوپر جو کچھ بیتتی ہے، گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس کا احساس فرشتوں کو نہیں ہے۔ اگر فرشتے کہتے گناہوں سے بچو تو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم کو ہوتا تو معلوم ہوتا تھا، جو ہم کو ہے اگر وہ تم کو ہوتا تو پتہ چلتا تھا، تم کو ہے نہیں اس لیے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ انسان یہ کہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر کفار مکے کے یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو کوئی امیر، صاحب ثروت، کوئی صاحب حکومت، ذی اثر آدمی، اس بڑے آدمی کو نبی بناتے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ غریب گھرانے کا سیدھا سادہ انسان جو دنیا کی سیاست اور بدمعاشیوں سے تک واقف نہیں ہے، اس آدمی کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ حالانکہ دنیا میں تو بڑی شرارتیں، بڑی مصلحتیں، سیاست، مکاریاں سب ہیں، سب سے نمٹنا ہے تو مکار آدمی ہونا چاہیے، ہوشیار آدمی ہونا چاہیے۔ سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، اس کو نبی بنا کر کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اصل میں ان کو تھا ہدایت کا راستہ حاصل کرنا نہیں تھا، اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کیا تم کو تعجب میں ڈالتا ہے آدمی کا نبی ہونا، کہ آدمی کے اوپر وحی کیوں اتری؟ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، ایسا آدمی جو سیدھا سادہ ہماری طرح کا نظر آتا ہے، وہ آئے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سنائے، کہاں سے مانیں گے ہم؟ وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اب وہ لوگ ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو جو عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا بڑا عظیم مقام ہے، جبکہ وہ بھی خود انسان ٹھہرا، ایسے کیسے ڈرا سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے قدم صدق، وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان لہم قدم صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر قرآن مجید میں قدم صدق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصلی مرتبہ بلند والے تو آپ ہی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے جس کو ملے گا بلند مرتبہ ملے گا۔ تو اب یہاں پر اس آیت کا مفہوم ایسے ہوگا کہ انہیں خوشخبری سناتا ہے جو ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے قدم صدق ہے، رسول اللہ ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اب جب قرآن کا اعجاز ثابت ہو گیا، ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب قرآن اگر انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام ہے تو پھر تم بھی تو بنا سکتے ہو، تم بھی تو انسان ہیں، انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبی کے منہ سے یہ کلام نکل رہا ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، بندے کا کلام مانتے ہو، تو جیسے ہی وہ بندہ ہے ویسے تم بھی ہو۔ اگر وہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے تو تم بھی پیش کر سکتے ہو، تو کر کے بتاؤ۔ لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ چیلنج آج بھی قائم ہے،
آج بھی قائم ہے. جو لوگ اس کو رسول اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ورڈ آف محمد کہتے ہیں، ان کے لیے کھلا چیلنج ہے. اگر یہ ورڈ آف محمد ہے، ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، تو پھر تم بھی بناؤ. اگر وہ بنا سکتے ہیں تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ تو دنیا میں امی تھے، دنیا میں کسی کے پاس جا کر انہوں نے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی. تم تو پڑھتے ہو. ہمارے 2000-3000 اساتذہ ہوں گے، سب سے مدد لے لو، پوری اپنی ذہانت کا استعمال کرو، پورے اپنے علم کا استعمال کرو، کر کے بناؤ. ایک سورہ بناؤ، پورا قرآن نہیں تو نہیں، ایک سورہ بنا کے لاؤ. کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ عرب تھے اور اپنی زبان پہ ان کو بہت عبور تھا. وہ جانتے تھے کہ کوئی نہیں بنا سکتا. جب کھلا چیلنج آ گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ان ھذا لساحر مبین، یہ اصل میں جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے ایسا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں. اب ان کی عقل جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، عقل گھاس چرنے گئی. جادوگروں کی اور جادو کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ اس کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب جب ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے، گمراہی لکھی ہوئی ہے، تو ایسی باتیں سجائی دیں گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور وہ اللہ جو کہ تمہارا رب ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. صرف جتنے آسمان بنائے گئے، زمین بنائی گئی، پورے کائنات کی تخلیق عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیدا ہو جا، ہر چیز پیدا ہو گئی. سارا کا سارا پیدا ہونے کا مرحلہ صرف 6 دن میں تکمیل پا گیا. کہا جاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی اور جمعے کے دن ختم ہو گیا. پائے تکمیل کو پہنچ گئی جمعے کے دن پوری کائنات. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس نے متمکن کر لیا عرش کے اوپر. اب وہ دنیا چلا رہا ہے. یدبر الامر، جتنے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں اس کی تدبیر کرتا ہے. پورا نظام دنیا وہ چلا رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے ساتھ چلا رہا ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے. بعض لوگ جو خدا کے وجود کا قائل ہیں، ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز خدا نے بنائی ہے، سب ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بنا دیا اور چھوڑ دیا. ہر چیز کو ایک جیسا کہا جاتا ہے نا، ایک فارمیٹ میں پروگرام کر دیا اور چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دنیا کے معاملات میں. پروگرامنگ ہے، جیسا کمپیوٹر بنانے والا پروگرامنگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ چلتے رہتی ہے پروگرامنگ کے مطابق، ویسے ہی ہر چیز چلتی ہے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا. ہم نے پروگرامنگ ضرور کی ہے لیکن کنٹرول بہرحال ابھی بھی ہمارا ہی ہے. یدبر الامر، ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرو، یہ بتوں کی پرستش مت کرو، تو کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہم تو بتوں کی پرستش اس لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو تو خدا ہی مانتے ہیں، پرستش اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس، یہ بت وہ بت ان کی شفاعت کریں گے. تو اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بغیر اس کی اجازت کے. جو شفاعت کرے گا وہ بھی اس کی اجازت لے کر کرے گا. اب جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کیا شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت کہاں سے دے گا؟ دیکھیے، ایک تو ان لوگوں کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے جو ہر کسی کو شفاعت کرنے والا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اور ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت ہوتی نہیں ہے ان کا بھی رد ہے، کیونکہ اللہ باذن کہا گیا. کوئی شفاعت نہیں کرے گا اللہ کے پاس سوائے ان کے جن کو شفاعت کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. اس کا مطلب اجازت لے کر کرنے والے ہوں گے.
ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا پروردگار، تو تم کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کریں۔ افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے، غور و فکر کی صلاحیت بھی نہیں ہے تمہارے اندر؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اور یاد رکھو کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور دنیا کا نظام بنایا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہ کھیل تماشے کے لیے بنا کے چھوڑ دیا اور بعد میں سب ختم ہو جائے گا، نہیں، تم کو پلٹ کر جانا ہے اس کے پاس، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کو لے آ کر دفن کر دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ ہڈی بچتی ہے، نہ پھسلی بچتی ہے، نہ خون رہتا ہے باقی، نہ کچھ رہتا ہے، سب مٹ جاتا ہے، تو مٹ جانے کے بعد پھر سے کیسے واپس لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلے تم کیا تھے؟ پہلے تو وہ بھی نہیں تھے نا، تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ بنایا، اب جب تم کچھ ہو گئے تو مرنے کے بعد اس کچھ کو زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ وہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو بنایا، اب جب کچھ ہے تو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ تو پیدا بھی وہی کرتا ہے ابتدا میں، اور پھر لوٹانے کا کام بھی وہی کرتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن۔ تو دنیا تو جزا کا مقام ہے ہی نہیں۔ دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے، اور اس آدمی کو دیکھو ایمان بھی نہیں ہے، اچھے اعمال بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا انصاف اور جزا کا مقام ہے ہی نہیں، یہ عمل کا مقام ہے، یہ امتحان کا مقام ہے۔ یہاں پر کسی کو کسی عمل کی جزا نہیں ملتی، وہ جزا وہیں پر ملے گی اور ہر کسی کو ملے گی۔ اچھا، نیک عمل بھی اسی وقت اللہ کے پاس قبول کیا جائے گا جب وہ انصاف کے ساتھ کیا گیا ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ کرنا۔ انصاف کے ساتھ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اس کے توجیحات ہیں، خالی ایک بات آپ یہاں پر ذہن میں رکھ لیجیے کہ جس عمل کو جیسا کرنے کے لیے کہا جائے ویسے ہی کرنا، اس کو کہتے ہیں انصاف کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا رکوع کرنے کے لیے، تو رکوع کی ابتدا اور انتہا کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا، تو آپ کا رکوع قابل قبول ہے اور وہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ میں آئے گا۔ ابتدائی اس کی حیت کیا ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں، اور کامل رکوع کیا ہے؟ اینڈ کہ آپ کی پیٹھ اتنی جھک جائے کہ اگر آپ کی پیٹھ کے اوپر گلاس پانی کی بھری ہوئی رکھی جائے تو گلاس نہ گرے، اتنی تختے کی طرح ہو جائے، بس یہ ہے لمٹ رکوع۔ اگر کوئی گھٹنوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو رکوع نہیں ہوگا، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جھک جائے تو بھی رکوع نہیں ہوگا۔ لاسٹ لمٹ یہ ہے کہ پیٹھ آپ کی تختہ بن جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کوئی جھک جائے، اگر کسی کی کمر میں فلیکسیبلٹی ہے تو اور بھی زیادہ جھک سکتا ہے نا، لیکن آپ رکوع میں نہیں جھک سکتے۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی رکوع کرے گا تو وہ عامل الصالحات بالقسط میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو نیک عمل وہی ہوتا ہے کہ جیسا کرنے کے لیے کہا جائے، جب کرنے کے لیے کہا جائے، جتنا کرنے کے لیے کہا جائے، وہ ہے نیک عمل۔ اب مغرب کی فرض نماز اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب مل جانے والا نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جتنا کہا گیا تھا اتنا ہی کرنا۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، لیکن جنہوں نے کفر کیا، ایمان کی روشنی آنے کے بعد بھی اس سے روشنی حاصل نہیں کی،
کفر کا راستہ اختیار کیا تو ان کے لیے آخرت میں پینے کو پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا گرم گرم پانی دیا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں کہ وہ کفر کرتے رہے زندگی میں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، درخشاں بنایا، روشنی دینے والا بنایا، اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے وہ بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی روشن بنایا۔ اب دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے سورج اور چاند کے لیے۔ سورج کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ضیاء، اور چاند کے لیے جو لفظ استعمال ہوا نورن، مطلب ضیاء کا مطلب روشنی دینے والا، روشنی بکھیرنے والا، اور چاند کے لیے روشنی دینے والا، روشنی بکھیرنے والا استعمال نہیں ہوا، روشنی والا۔ اب یہ فرق کو اہل علم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف اشارہ ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور پھر چاند اور سورج کو ایک منزل مقرر کر دی، چاند کی ایک منزل، سورج کی ایک منزل، اس کا پورا پروگرامنگ جیسا ہم کہتے ہیں، ہر چیز کی پروگرامنگ کر دی۔ سورج کب نکلے، کب غروب ہو، کون سے ڈائریکشن میں جائے، کون سے موسم میں کیسا چلے، کون سے مہینے میں دن کتنا ہوگا، رات کتنی ہوگی، چاند کو کب نکلنا چاہیے، کب کون سی حالت میں آنا چاہیے، پورا سسٹم بنا دیا۔ اور یہ اس لیے بنایا گیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سورج اور چاند کی اس گردش کو دیکھ کر سالوں کی گنتی کر سکو، مہینوں کی گنتی کر سکو، دنوں کا حساب لگا سکو، وقت کا حساب لگا سکو۔ چاند اور سورج سے ہی آپ تاریخیں نکال رہے ہیں، دن اسی سے بن رہے ہیں، مہینے اسی سے بن رہے ہیں، سال اسی سے بن رہے ہیں، وقت اسی سے طے ہو رہا ہے۔ تو تمہارے لیے کیا گیا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کیا ہے، اس کے پیچھے حق ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے اوپر ظاہر کر رہا ہے، مگر یہ نشانیاں صرف انہی لوگوں کو دکھائی دیں گی جو قوم یعلمون میں آتے ہیں، علم رکھنے والی قوم۔ ان تمام چیزوں کا جو علم رکھنے والے ہیں نا، انہی کو سمجھ میں آئیں گی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، رات آ رہی ہے، دن نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں گردش لیل و نہار۔ مسلسل یہ عمل جاری ہے، صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو یہ گردش لیل و نہار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جو کچھ ہوگا، حیرت انگیز چیزیں بھی رونما ہوں گی۔ کبھی کچھ نظارے دیکھنے کو ملیں گے، کبھی سورج گہن ہوگا، کبھی چاند گہن ہوگا، کبھی چاند زمین سے قریب ہو جائے گا، کبھی دور ہو جائے گا، کبھی چھوٹا نکلے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی سورج کی روشنی میں تمازٹ گرمی ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی دن بڑا ہوگا، کبھی چھوٹا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو رات کو نظر آتی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور کبھی کبھی فلکیاتی نظارے الگ ہی ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں نا، علم فلکیات رکھنے والے، کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ایسا ہوگا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یقین نہیں ہے کہ ایک وقت کے بعد ہم کو اس دنیا سے گزرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، وہ اس بارے میں کوئی نہ ایمان رکھتے ہیں، اور رکھتے بھی ہیں تو بہت کمزور ایمان ہے، اور اس کی تیاری کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہے، دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے پیچھے رکھتے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔
ساری توجہ دنیا دنیا دنیا، عزت، دولت، صحت اور شان و شوکت، بس اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے پوری دنیا حاصل کرنے کی فراق میں ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی میں مطمئن ہے۔ اگر ان کے پاس سب کچھ ہے تو بس سب کچھ ہے ہمارے پاس، اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آخرت کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں، آخرت کا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ان کو وقتاً فوقتاً دکھا رہا ہے اس سے بالکل غافل ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے وہ نشانیوں کو دیکھنے کی۔ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے وہی کمایا ہے، دنیا میں جب تک تھے اسی کی کمائی کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے گا، ان کو مل جائے گا ان کا گول۔ تجری من تحتہم الانہار، اور کیا گول ہے وہ مقام جہاں پر نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت کی نہریں، اللہ کے نعمت اور رحمت کی نہریں، اور پھر اس کے علاوہ ان کو باغ ملیں گے، نعمتوں والی جنت میں نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک، اور وہاں جانے کے بعد اپنا مقام دیکھ کر، اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھ کر ان کے منہ سے یہ آواز نکلے گی، اے اللہ تو پاک ہے، بس یہی کلمہ ان کے منہ سے نکلے گا، دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جائے گا، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور تحیت ہوگی ان کے لیے جنت کے اندر سلام کی۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ادخلوہا بسلام آمنین، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ سلام ہو تم پر، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، انجوائے کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی نہیں نکالے گا تم کو یہاں سے۔ تو یہ ان کی تحیت ہوگی، سلامتی والی تحیت۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور پھر ان کی آخری میں یہی پکار ہوگی ہمیشہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، یہی کہتے رہیں گے، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔